अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। सूरह सबा मक्की सूरा है। इसमें कुल 54 आयात हैं और 6 रुकू में। मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 34 और तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 58 है। आज आयत नंबर 18 से 37 तक का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हमने उनके और उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकतें रखी हैं कुछ नुमायाँ बस्तियाँ करार दी और उनके दरमियान सैर को मुअय्यन कर दिया कि अब दिन रात जब चाहो सफ़र करो, महफूज रहोगे, तो उन्होंने इस पर भी ये कहा कि परवरदिगार हमारे सफ़र दूर दराज बना दे, और इस तरह अपने नफ्स पर जुल्म किया तो हमने उन्हें कहानी बनाकर छोड़ दिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया कि यकीनन इसमें सब्र शुक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानियां पाई जाती हैं। और इन पर इब्लीस ने अपने गुमान को सच्चा कर दिखाया तो मोमिनीन के गिरोह को छोड़कर सब ने उसका इत्तिबा कर लिया और शैतान को उन पर इख्तियार हासिल न होता। मगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन आखिरत पर ईमान रखता है और कौन इसकी तरफ से शक में मुब्तला है। और आपका परवरदिगार हर शय का निगरां है। कह दीजिए कि तुम लोग उन्हें पुकारो जिनका अल्लाह को छोड़कर तुम्हें ख्याल था, तो देखोगे कि ये आसमान और ज़मीन में एक ज़र्रा इख्तियार नहीं रखते हैं और इनका आसमान और ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं और न ही इनमें कोई लोगों का पुष्ट बना है। उसके यहाँ किसी की सिफारिश भी काम आने वाली नहीं है मगर वो जिसको खुद इजाज़त दे दे। यहाँ तक कि जब उनके दिलों की हैबत दूर कर दी जाएगी तो पूछेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या कहा है, तो वो जवाब देंगे कि जो कुछ कहा है हक कहा है और बुलंद वाला और बुजुर्ग बरतर वही ज़ात है। आप कहिए कि तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी कौन देता है, और फिर बताइए कि अल्लाह। और कहिए कि हम या तुम हिदायत पर हैं या खुली हुई गुमराही में हैं। इन्हें बताइए कि हम जो ख़ता करेंगे इसके बारे में तुमसे सवाल न किया जाएगा और जो कुछ तुम करोगे उसके बारे में हमसे सवाल न होगा। कहिए कि एक दिन खुदा हम सबको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान हक के साथ फैसला करेगा और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है और जानने वाला है। इनसे कहिए कि ज़रा इन शुरका को दिखाओ जिनको खुदा से मिला दिया है। ये हरगिज़ नहीं दिखा सकेंगे, बल्कि खुदा सिर्फ खुदाए अजीज़ व हकीम है। और पैगम्बर, हमने आपको तमाम लोगों के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। ये और बात है कि अक्सर लोग इस हकीकत से बाखबर नहीं हैं और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा क़यामत कब पूरा होगा। आप कह दीजिए कि तुम्हारे लिए एक दिन का वादा मुकर्रर है जिससे एक साथ पीछे हट नहीं सकते और एक साथ आगे बढ़ नहीं सकते। और कुफ़ार ये कहते हैं कि हम इस कुरान पर ईमान लाएंगे और न इससे पहले वाली किताबों पर। तो काश आप देखते जब इन जालिमों को परवरदिगार के हुजूर खड़ा किया जाएगा और हर एक बात को दूसरे की तरफ पलटाएगा। और जिन लोगों को कमज़ोर समझ लिया गया है वो ऊंचे बन जाने वालों से कहेंगे कि अगर तुम ध्यान दरमियान में ना आ गए होते तो हम साहिबान ईमान हो गए होते। तो बड़े लोग कमज़ोर लोगों से कहेंगे कि क्या हमने तुम्हें हिदायत के आने के बाद उसके कबूल करने से रोका था? हरगिज़ नहीं, तुम खुद ही मुजरिम थे। और कमज़ोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे कि ये तुम्हारी दिन रात की मुख्तारी का असर है, जब तुम हमें हुक्म देते थे कि खुदा का इनकार करें और उसके लिए मिसल करार दें। और आज़ाब देखने के बाद लोग अपने दिल ही दिल में शर्मिंदा भी होंगे और हम कुफ्र इख्तियार करने वालों की गर्दन में तौक भी डाल देंगे। क्या उनको इसके अलावा कोई बदला दिया जाएगा जो अमाल ये करते रहे हैं? और हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेजा मगर ये कि इसके बड़े लोगों ने ये कह दिया कि हम तुम्हारे पैगाम को के इनकार करने वाले हैं, और ये भी कह दिया कि हम अम्वाल व औलाद के एतबार से तुमसे बेहतर हैं और हम पर आज़ाब होने वाला नहीं है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार जिसके रिस्क में चाहता है कमी या ज़्यादती कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारे अम्वाल और औलाद में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें हमारी बारगाह में मुकर्रब बना सके, अलावा उनके जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, तो उनके लिए उनके आमाल का दोहरा बदला दिया जाएगा और वो झरोकों में अमन व अमान के साथ बैठे होंगे। तफसीर। ये सूरा मक्की सूरा है। मक्की सूरों की यह खुसूसियत है
کہ ان سوروں میں توحید اور قیامت کا ذکر تفصیل سے پروردگار دو عالم نے فرمایا، کیونکہ مشرکین مکہ نہ تو کسی طرح خدا کی یکتائی کے قائل ہوتے تھے اور نہ ہی مرنے کے بعد پھر سے اٹھنے اور اپنے اعمال کے حساب دینے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہر وقت ایک نیا سوال اور ایک نیا جواب تیار رکھتے تھے۔ اسی لیے مکی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ موت کے بعد حساب کتاب کا ذکر ہے، اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کے اور جن بستیوں کو ہم نے برکت سے نوازا تھا کے درمیان چند کھلی اور نمایاں بستیاں بسا دیں اور ان کے درمیان سفر کی منزلیں معین کر دیں اور ان میں دن رات امن کے ساتھ سفر کیا کرو۔ آیت نمبر 18۔ ایک بار امام محمد باقر علیہ السلام نے فقیہ حضرت قتادہ بن دعامہ سے سوال کیا کہ اے قتادہ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں بیان کرو جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان مسافتیں قرار دی ہیں، بس تم دن رات ان کی طرف سفر کرو، تم امن میں رہو گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا کہ جو بندہ اپنے گھر سے حلال زادہ راہ شتر اور کرایہ لے کر نکلے، وہ بیت اللہ کا ارادہ کرے، وہ امن میں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس چلا جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قتادہ، میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تو جانتا ہے کہ ایک بندہ گھر سے حلال زادہ راہ اونٹ اور کرایہ لے کر بیت اللہ کی طرف نکلتا ہے تو راستے میں اس کو چور اور ڈاکو ملتے ہیں، وہ اس کا زادہ راہ اور ضرورت کی اشیاء چھین لیتے ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ خدا گواہ ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اے قتادہ، اگر تو قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کرتا ہے تو ہلاک ہو گیا ہے، اور اگر تو ان لوگوں سے لیتا ہے تو خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسرے بھی ہلاک ہوں گے۔ پھر فرمایا اے قتادہ، وائے ہو تیرے لیے، جو بندہ گھر سے حلال زادہ راہ سواری اور کرایہ لے کر نکلتا ہے، اس کا مقصد بیت اللہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے حق کی معرفت رکھتا ہے اور اس کا دل ہمارے عشق سے سرشار ہے، جیسا کہ خود اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں، اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اس سے مراد بیت اللہ نہیں بلکہ خدا کی قسم ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں جن کی طرف دلوں کے مائل کرنے کی وہ دعا کر رہے ہیں۔ جس بندے کے دل میں ہمارے لیے عشق و محبت ہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے، اس کا حج قبول ہے، اگر نہیں محبت تو پھر کچھ نہیں۔ اے قتادہ، جب بندہ ایسے ہوگا تو وہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے امن میں رہے گا۔ قتادہ نے کہا خدا کی قسم آپ کے بعد میں اس آیت کی تفسیر یوں ہی کروں گا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کا مخاطب ہے اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی معرفت حاصل کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے قائم اہل بیت کے ساتھ ہوں گے وہ امن میں ہوں گے۔ امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں، تمہیں اللہ نے لوگ کہا ہے اور ہمارا نام اس نے قرآن رکھا ہے کہ جو بابرکت بستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے اس سے دریافت کر لیجئے، سورہ یوسف آیت نمبر 82۔ کیا سوال گاؤں کی در و دیوار سے ہوگا یا لوگوں سے ہوگا؟ اور پھر سورہ اسراء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے۔ یہ کتاب میں یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ آیت نمبر 58 سورہ اسراء۔ تو بتاؤ کہ عذاب گاؤں کو ہوگا یا وہاں کے لوگوں کو اور مردوں کو؟ پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ قرى بستیاں جن میں اللہ نے برکت قرار دی ہے وہ ہم ہیں۔ سورہ طلاق میں ارشاد قدرت ہے آیت نمبر 8، کافی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے امر سے سرکشی کی۔ بتاؤ اللہ اور رسول کے امر کے سامنے سرکشی در و دیوار کرتی ہیں یا لوگ کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ لوگ کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا آمنین سے مراد ہے کہ وہ بھٹکنے سے امن میں رہیں گے اور گمراہ نہیں ہوں گے، امن میں آ جائیں گے، اور اب دن رات جب چاہے سفر کرو محفوظ رہو گے۔
سے مراد ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبح و شام ہمارے پاس آؤ۔ جب دن رات حلال و حرام، فرائض و احکام کا علم ہم سے حاصل کرو گے تو تم نے علم کے ان خزانوں سے علم حاصل کیا ہے جو اللہ نے قرار دیے ہیں، اور تم پر واجب قرار دیا ہے کہ ان خزانوں سے علم حاصل کرو، تو تم شک و گمراہی، ضلالت اور حرام کو حلال بنانے اور حلال کو حرام بنانے سے امن میں رہو گے، کیونکہ تم نے علم ان خزانوں سے لیا ہے جن کو اللہ نے خزانے قرار دیا ہے، اور ان سے حاصل کرنے پر تمہارے لیے مغفرت کو واجب قرار دے گا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک علم کی میراث کے اہل ہم ہیں اور ہم ہی چنی ہوئی ذریت ہیں، تو تم پر واجب ہے کہ تم ہم سے علم حاصل کرو۔ ہم وہ ذریت ہیں کہ جو برگزیدہ ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ تم اسلام کے مفتی ہونے کے دعوے دار ہو، تو کیا تم کتاب اللہ کا پورا علم رکھتے ہو، اور کیا تمہیں ناسخ و منسوخ کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میرے پاس کتاب اللہ کا علم موجود ہے اور میں ناسخ و منسوخ کا بھی عالم ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا نے تمہیں علم کتاب کا وارث مقرر نہیں کیا، اگر پھر بھی تمہیں اس پر اصرار ہے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دن رات وہاں بے خوف ہو کر سفر کرو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں انسان بے خوف ہو کر دن رات سفر کر سکتا ہے؟ حضرت ابو حنیفہ نے کہا کہ اس سے مدینے سے مکے کا سفر مراد ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا انصاف سے بتاؤ، کیا اس راستے میں عازمین حج اور عمرہ کبھی نہیں لٹے؟ ابو حنیفہ نے کہا کہ جی ہاں، کئی بار لوٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ خدا نے فرمایا ہے وَمَن دَخَلَ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا، یہ کون سی جگہ ہے جہاں انسان قدم رکھے تو اسے امن مل جاتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس سے حرم کعبہ مراد ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا ابن زبیر صحن کعبہ میں قتل نہیں ہوا تھا؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ سچ ہے، اب آپ خود ہی بتائیں کہ ان آیات کا کیا مقصد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جب قائم آل محمد کا ظہور ہو جائے گا تو ان کے ساتھ بے خوف و خطر ہو کر دن رات سفر کرو، اور وَمَن دَخَلَ كَانَ آمِنًا کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی قائم آل محمد کے ہاتھ پر بیعت کرے ان کی فوج میں شامل ہو جائے اور اس کے سر پر امام اپنا دست شفقت پھیر دیں تو وہ بے خوف ہو جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، تحقیق کے اس میں ہر صبر کرنے والے کے لیے نشانی ہے۔ آیت نمبر 19۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، صبار سے مراد ہماری مودت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو سختی ان پر آنے والی ہے، ان پر صبر کرنے والے اور ہماری وجہ سے انہیں جو اذیت دی جائے گی اس پر صبر کرنے والے مراد ہیں، اور وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہم اہل بیت کی ولایت رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بلال سے فرمایا کہ تم کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر اعلان کر دو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملدی مچھلی، سوس مار یعنی کوہ اور گدھوں کا کھانا حرام قرار دیا ہے، لہٰذا خدا سے ڈرتے رہو اور صرف وہی مچھلی کھاؤ جس پر چھلکے ہوں۔ اللہ نے 700 ایسی امتوں کو مسخ کیا جنہوں نے انبیاء کے بعد اوصیہ کی نافرمانی کی تھی، اور ان میں سے 400 امتوں کو خشکی کے جانوروں کی شکل میں اور 300 امتوں کو بحری جانوروں کی صورت میں مسخ کیا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 پڑھنا سورہ سبا کی کہ ہم نے انہیں داستانے بنا دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اگلی آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے مومنین کی ایک جماعت کے، کہ تحقیق ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان درست اور سچا پایا۔ ابلیس نے اپنے گمان کو بنی آدم کے لیے پورا کر دکھایا ہے، کیونکہ اس نے خدا کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا تو لوگوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 17، اور یہاں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تائید کی ہے کہ ابلیس نے ان کے متعلق جو گمان قائم کیا تھا وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوا۔ یہاں علیہم کی ضمیر تمام بنی آدم کے لیے ہے،
یہ صرف قوم سبا سے مخصوص نہیں، اگرچہ اس کا ظاہری تعلق قوم سبا کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔